व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिब एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। जो बेचते थे दवाए दिल दुकान बढ़ा चले, जो थे वसीम अख्तर प्लस वो माइनस हो चले। बुज़दार साहब, आपको पता हो, सुनी लिया होगा आपने कि वो जो वसीम अख्तर प्लस हुआ करते थे वो इमरान खान को दाग़े मफारकत दे चले। देखें, मैं समझता हूँ कि ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल क्योंकि बुज़दार साहब का जो एक पार्टी के अंदर एक उनका जो एक सेटअप था बड़ा मजबूत था, तो लिहाजा हो सकता है कि इस वजह से उनको पहले ना निकलने दिया हो। लेकिन बहरहाल अब वो चले गए हैं, और साथ ही अब ये है कि कुछ रहनुमा आपने देखा है कि मज़ीद पार्टियाँ छोड़ रहे हैं, और कुछ वो लोग हैं जिनके बारे में मैंने मालूमात की है कि उनको ऑफ़र्स हो रही हैं। और आप लोग तो खैर मुख्तलिफ़ तजिया निगार कुछ अपनी मालूमात के मुताबिक बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको ऑफ़र्स हुई हैं दूसरी पार्टी में जाने के लिए और माफ़ी की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको के कोई भी ऑफ़र नहीं हुई, उनको कह दिया गया है वाज़ेह तौर पर कि उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। उसमें कुछ लोग हैं, मिसाल के तौर पे वो अली अमीन गंडापुर हैं, आज़म स्वाति साहब हैं और मुराद सईद हैं। इस किस्म के दो चार कुछ क़यादतें ऐसी हैं, मतलब पीटीआई की, जिनके लिए कहा गया है कि इनको माफ़ी नहीं मिलेगी, लिहाजा इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं अलहदा हो रहे। तो अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि और कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको माफ़ी मिल जाएगी, और माफ़ी मिलने की जब उनको यकीनदहानी होती है तो वो किस तरह या कब पीटीआई छोड़ते हैं। अच्छा, 9 मई के जो अफसोसनाक वाक़या था उसमें एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था मियाँ आतिफ़ महमूद कुरैशी। आपने शायद ख़बर उनके बारे में सुन ली होगी। उनके बारे में पता लगा है कि उनको गिरफ़्तार किया गया है, और उनकी गिरफ़्तारी में एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है, और उनके पास कुछ ऐसे उन्होंने सबूत भी दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे ये पता लग रहा है कि बाकायदा ये जो 9 मई का जो वाक़या था ये बाकायदा एक प्लान था, और एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत ये काम किया गया था। और साथ में ये भी कहा है उन्होंने, जो उनसे बयानात लिए हैं वो ये कहते हैं कि इनको ये सारी जो है मनसूबा बंदी जो है वो ख़ास तौर पर बराह रास्त इमरान खान के करीबी जो ज़राए हैं और या इमरान खान की तरफ से उनको ये दी गई थी। इस हवाले से उन्होंने कुछ सबूत भी दिए हैं, जिसमें शायद गालिबन जो मुझे पता लगा है कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कुछ 1-2 तहरीरें भी शायद उनके पास मौजूद हों। बहरहाल अब ये तो जब बात खुलेगी या अदालतों में मुकदमे जाएंगे तब पता लगेगा कि कौन सा सबूत सही था, कौन सा गलत है, और किसने कहा क्या सबूत था। बहरहाल ये इस वक्त एक हवा जो है चल रही है। अच्छा, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान जो है अख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चौधरी शफात साहब जो थे, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि वो कोशिश कर रहे थे कि इनके दरमियान कुछ मामलात जो हैं दुरुस्त हो जाएं, लेकिन जब से ही गिरफ़्तारी हुई ना परवेज़ इलाही की, उसके बाद से मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, वरना पसे पर्दा कुछ मामलात दुरुस्त हो रहे थे। लेकिन अब वो और बिगड़ गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि परवेज़ इलाही साहब की जो वाइफ हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की बहन है, तो वो कुछ ख़ानदानी मामलात भी हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सुनने में यह है कि ख़ानदान के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इस वक्त एक तनाज़ा चल रहा है, और दूसरी जानिब वो एक सियासी पार्टी के लिए भागदौड़ भी हो रही हैं। चौधरी सरवर साहब लगे हुए हैं, चौधरी सरवर साहब को मुस्लिम लीग काफ का सरबराह बना दिया गया है, और वो अपने सदारत मतलब मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र वगैरह के तौर पे वो काम कर रहे हैं। सॉरी, सरबराह तो नहीं, ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया, और वो बड़ी मतलब एक मरकज़ जिसे कहते हैं कि एक अहम ओहदा लेकर वो लोगों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है जहांगीर तरीन साहब, वो भी बहुत तेज़ी से अपने लोगों को जमा कर रहे हैं, जो उनके पास इलेक्टेबल्स वगैरह हैं उनको इकट्ठे कर रहे हैं। और उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर की एक शख्सियत हैं, साबिक़ा इमरान खान के दौर में वज़ीर आज़म रहे हैं, सरदार तनवीर इलियास, उनसे आज मुलाकात की है, और तनवीर इलियास का भी सुना है कि वो भी जहांगीर तरीन को प्यारे हो गए। उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो अब उनके साथ चलेंगे। तो ये एक सारा सिलसिला चल रहा है। दूसरी जानब ये तो एक चल रहा है, दूसरा एक ये है कि पीडीएम जो है ना अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो 9 मई का जो वाक़या हुआ ना, और उनको जो इस वक्त एक चांस मिला है
عمران خان کو دیوار سے لگانے کا، تو وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور حتی الامکان جہاں تک ہے وہ 9 مئی کو مکمل طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں عمران کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے۔ عمران خان کے پاس تو بہت بڑا چانس تھا، ان کے پاس پوری ایک عوامی طاقت تھی، 50 جلسے انہوں نے کیے۔ یہ خاکسار جو ہے بار بار اس چینل کے ذریعے لوگوں سے کہتا رہا، پی ٹی آئی سے بھی کہتا رہا، عمران خان کے پاس یہ میسج پہنچائے کہ یہ جلسے آپ نہ کریں، قوم اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ اپنی جو سونامی ہے جسے آپ کہتے ہیں نا سونامی آ گیا ہے، وہ سونامی کا رخ جو ہے نا پی ڈی ایم 14 جماعتوں کی طرف کر دیں۔ لیکن وہ کیونکہ ان کے جو پیچھے پالیسی ساز تھے، کچھ پیراشوٹرز تھے، کچھ کے انٹرنیشنل اور معاملات تھے، کچھ لوگ ان کے بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو بتا رہے تھے اور ان کو وہاں سے زیادہ مشورے مل رہے تھے، جبکہ کہیں نہ کہیں بین الاقوامی معاملات کے اندر ہم بھی ہیں، ہم اسی چینل سے بار بار کہتے رہے، اور یہ میرے الفاظ سے کہ جو شطرنج پہ جو بساط بچھائی گئی ہے وہ نہیں ہے جو کہ عمران خان دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم تو مطلب کوئی ہمارے پاس تو کوئی غیبی چیز نہیں ہے وہ کہ ہم مبشر لقمان کی طرح کوئی چڑیل ہمارے پاس یا کوئی بھوت، ہم تو جو چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ کوئی معاملات جو ہو گئے ہیں، یہ چال اب یہ طے کرنے والے ہیں، یہ ان کا اگلا پلان ہے، تو اس پلان کو ہم اپنے اس میں الفاظ میں اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کرتے تھے، خان صاحب کو بھی بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے صرف زور جو رکھا وہ اسی پہ رکھا کہ پی ٹی آئی کی صرف طاقت انہوں نے دکھائی ہے اور اپنی طاقت دکھائی ہے، انہوں نے عوامی اسٹریٹ پاور دکھایا۔ اصل میں وہ اسٹریٹ پاور تو اصل میں دکھانا چاہیے تھا اپنے پی ڈی ایم کو، تو وہ غلط ہو گیا معاملہ۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز غلط ہو جاتی ہے پھر وہ چلیا گیا وہ کئی جناب اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا تو گئے ہیں، تو اب ان کے ٹکرانے کا تو عمران خان صاحب کے پاس جب پاور تھی اسٹریٹ پاور تو انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن پی ڈی ایم جو ہے اب اس پاور کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کون سے پاور کا؟ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو ٹکرا گئے عمران خان، ان کا اب جو ہے فائدہ اٹھاؤ، اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں ہر طریقے سے، یعنی میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے کہ ٹوٹل ایلیمینیٹ جو ہے نا کر دیا جائے عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو۔ تو بہرحال اب دیکھیں یہ جو کشتی اس وقت چل رہی ہے دونوں کے درمیان کہاں تک پی ڈی ایم کو کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ اس وقت جو ہے بھرپور طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم اس وقت بالکل مطلب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی اس سے پانی، ایک گھاٹ سے ہی پانی پی رہے ہیں اور ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا دوسرا اپنا یہ جو ہے قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، چودھری پرویز الہی کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ذرا تھوڑی سی معلومات کر لوں، تو مجھے جو معلومات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب، اور اب یہ کنفرم ہوتی جا رہی بات، اور چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی شاید ہو سکتا ہے اتنی جلدی پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں یہ جو پریس کانفرنس کرا رہی ہیں نا طاقتیں یا جو کوئی بھی ہے XYZ، میں تو کسی کو نہیں کہتا، آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کو یہ کہا ہے ان لوگوں نے کہ آپ جو کنگز پارٹی بنا رہے ہیں، جو جہانگیر ترین بنا رہے ہیں، وہ کنگز پارٹی اگر بن جاتی ہے اور اگر وہ کنگز پارٹی ناکام ہوتی ہے، وہ اس کا بھی میں آگے بتاتا ہوں کہ اس پارٹی کا کیا بننے والا ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ سروے ہیں خفیہ، لیکن میں ابھی پہلے یہ بتا دوں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے کنگز پارٹی جو جہانگیر ترین صاحب بنا رہے ہیں، اور اگر لوگ وہ عمران خان کا بت اگر زندہ رہتا ہے، وہ بھوت تو نہیں سوری بھوت اگر عمران خان کا زندہ رہتا ہے تو اس بھوت سے پھر کس طرح کام لیا جائے گا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ پھر یہ جو پارٹی ہوگی عمران خان کے نااہل ہونے کے بعد، یا عمران خان کو جب ہٹا دیا گیا سیاست سے، تو پھر جو عمران خان کی جو پارٹی ہوگی اس کو کہ اس طرح چھوڑنے سے بجائے بہتر ہوگا کہ عمران خان کے نام کے اوپر کچھ لوگوں کے جو عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو اکٹھا لے کے ساتھ چلا جائے، تو وہ ساتھ اکٹھا کرنے کی اور ان کو ساتھ لے کر چلنے کی جو ڈیوٹی انجام دیں گے وہ چودھری پرویز الہی یا پھر شاہ محمود قریشی صاحب بہتر طور پہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں کم از کم ہم پہ اتنی جلدی دباؤ نہ دیں، آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں ملک اور ریاست کی بھلائی کے اندر، پہلے اس کے آپ رزلٹ دیکھ لیں، اس کے ساتھ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ آگے کرنا ہے مستقبل میں۔ اچھا یاسمین راشد صاحب رہا ہو گئی ہیں، ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے چھوڑ دیا، اس کی وجہ یہ کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ یاسمین
یاسمین راشد صاحبہ کی ایک بڑی ویڈیو جو ہے ساری مطلب وائرل بھی ہوئی تھی، اور ٹیلی ویژن پہ بھی لوگوں نے دیکھا، وہ ایک گاڑی پہ بیٹھی ہوئی سب کو منع کر رہی تھی کہ آپ ادھر مت جائیے، آپ ادھر مت جائیے، اندر مت گھسیں، وہاں مت جائیں. تو وہ بنیادی طور پر وہ ویڈیو بھی دیکھی گئی، اور وہ اس چیز کے اوپر ایک ان کی بنیاد بنی کہ جس طریقے سے دوسری تمام عورتوں کو، ختیجہ شاہ کو اور دوسرے XYZ کو آپ پکڑ رہے ہیں، وہ اسی بنیاد پہ پکڑ رہے ہیں کہ سب کی ویڈیو سامنے آ گئی ہیں، سب کو مطلب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. تو یہاں پر یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ ایک واحد عورت ہے جو کہ اس کو منع کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اگر اس ویڈیو کی آئیڈینٹیفیکیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہاں پہ پھر یاسمین راشد کی بھی اس ویڈیو کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کم از کم ریلیف دیں. تو یہ ایک اصل میں ایشو بنا ہے جس میں یاسمین راشد کو ریلیف مل گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سننے میں آیا کہ ان کو ریلیف مل گیا ہے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. باقی ابھی نہیں پتا کہ آئندہ دوسری اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب بھی ابھی عدالت میں ان کو سنا پیش کیا گیا ہے. اس وقت میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک وہ فیصلہ محفوظ ہے، کیا آتا ہے. بہرحال جو بھی ہوگا اس میں ہم اپنا کل تجزیہ دیں گے. دوسری جانب تھوڑا سا اگر پاکستان سے ہٹ جاؤں تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور خطے کے حوالے سے بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کے ساتھ مل کر خلیجی ممالک کے ساتھ، یعنی خلیجی ممالک اور پاکستان مل کر ایک بہت بڑی بحری قوت بنا رہے ہیں. یہ لوگ مطلب ایک نیول الائنس ہوگا، ڈیفنس کا نیول الائنس بنا رہے ہیں، جس میں کہ مشرق وسطیٰ کے تمام سمندر اور پاکستان کے ساتھ مل کے جو ہے نا معاملات کو دیکھا جائے گا اور ان کی حفاظت کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو بیرونی جو طاقتیں ہیں خطے سے باہر کی جو آ جاتی ہیں اور آ کے پھر ہم مطلب خطے کے اندر ہمارے سمندروں کے اوپر یا ہمارے جو بحریہ جو ہیں ان کے اوپر جو آ کر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے پاکستان کا بحری حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سے معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ایک میرے نزدیک ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ترک صدر کی حلف برداری جو ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو چل رہی ہے، بالکل رائٹ ٹائم اس وقت چل رہی ہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہنچے ہوئے، اور مجھے بتایا گیا تھا، میں نے ویسے پوچھا ہے اور کہ کچھ لوگوں سے سائیڈ لائن پہ اور بھی رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں. اچھا، دوسرا مالدوا کے اندر EU کا اجلاس ہوا تھا. اس EU کے اجلاس کے اندر تمام یورپین یونین کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ اپنا الائنس کر لیا. وہ الائنس یہ ہے کہ یوکرین کے معاملے پہ سارے لوگ جو ہے نا، سارے ممالک جو ہیں وہ اکٹھے رہیں گے. مطلب یوکرین کے معاملے پر کسی بھی قسم کا کوئی وہ ان کے اندر اختلاف نہیں ہے. وہ ہر طریقے سے جسے کہتے ہیں دامے درمے سخنے جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے. اور اس کے بعد سے جو ہے یوکرین کی لڑائی کے اندر بہت تیزی آ گئی ہے، اور باخمود پہ میں آپ کو پتہ ہے روس قبضہ کر چکا ہے. مطلب اس وقت تک جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک روس جو ہے اس جنگ کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے. گو کہ یوکرین جو ہے اس وقت بڑے حملے کر رہا ہے. یوکرین براہ راست ماسکو پہ حملے کر رہا ہے اور ماسکو تک اس کی پہنچ ہو چکی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اور نیٹو یوکرین کی مدد کر رہے ہیں، اور جتنا یوکرین کا حوصلہ اس وقت ہے ماسکو پر حملہ کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کرائمیا کو واپس لیں گے، تو مجھے اس سے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے بڑی طاقت ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، اور جو لوگ اس حوالے سے جو اس جنگ کو مانیٹر کر رہے ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں یا جو سفارتکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں جا کے اب ایسا ٹائم آتا جا رہا ہے کہ روس کو بالکل آپ نے دیوار سے لگا دیا ہے، اور بالکل ایسا ٹائم آ چکا ہے کہ کسی وقت بھی آپ اچانک شاید ہو سکتا ہے یہ آپ کو سننے کا موقع مل جائے کہ روس نے کسی قسم کا کوئی خطرناک بھاری جو ہے ٹیکٹیکل ویپنز جو ہے استعمال کر لیا. کیونکہ اگر ایک دفعہ وہ ٹیکٹیکل ویپنز اگر استعمال ہو گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں سے بھی جو کارروائی ہوگی اور پھر نیوکلیر اثرات پھیلنے کا خطرہ اور خدشات بڑھ جائیں گے. اور ہمیں اس بات کی جنگ کے بڑھنے کے اور نیوکلیر کی طرف جانے کا جو مجھے ڈیٹ ایک ٹائم لگ رہی ہے، اللہ کرے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری خبر غلط ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 10 تاریخ سے لے کے 18 جون تک یہ جنگ جو ہے اگر اسی طرح چلتی رہی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معاملہ اگر اس میں کوئی مزید بڑھا تو 10 سے لے کے 18 جون کے درمیان آپ کو یہ جنگ جو ہے نا انتہائی بڑی ہو جائے گی، اور اس کے اندر دوسرے ممالک کود سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اور اگر یہ جنگ کسی طرح اسی پیمانے پہ جا کے رک جائے یا اس سے زیادہ نہ بڑھے تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اس جنگ کے پھر بڑے دور رس اثرات ویسے بھی ہوئے ہیں، پاکستان پہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ مزید بڑھی تو اس کے اثرات اور زیادہ خطرناک ہوں گے اور دنیا کے اندر اور مزید پریشانیاں بڑھیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.